स्टीफन का चेहरा मुसीबत में खुश होता है। बाप, हम तेरे पास यीशु के नाम में आते हैं और हम तुझसे उम्मीद रखते हैं कि जब हम तुझ पर निगाह करें तो तू हमें तब्दील कर दे। ऐ खुदावंद, हम तेरे जलाली कामों की खुशी मनाते हैं। हालेलुया। ऐ खुदावंद, हम खुद को तुझे सौंपते हैं। हम पहले ही अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने का फैसला करते हैं। हम तेरे पीछे चलने का फैसला करते हैं, हत्ता के जान देने तक। खुदावंद, हमारे लिए ये कहना आसान है कि मैं अपनी जान देता हूं। मैं तुझे अपनी जान देता हूं ताकि तेरी मोहब्बत मुझ में नजर आए। इन बातों को कहना आसान है, लेकिन अपने जिस्म के लिए मरना और वो चीजें जो अपने आप में इंसाफ करने और अपने आप को महफूज रखने के लिए पुकारती हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। ताहम हम खुद को तेरे हवाले करते हैं और ए खुदावंद, हम दुआ गो हैं कि रूह कुद्स हम में काम करे ताकि हम मुसीबत के दौरान स्टीफन की तरह खुशी मनाएं। स्टीफन का पुरमुसरत चेहरा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका यह हफ्ता अच्छा गुजरा होगा और आपने खुदा की बख्शिश का मुकम्मल फायदा उठाया होगा। मैं भी बहुत सरगर्म रहा। ये बात नहीं कि इस हफ्ते सब कुछ अच्छा गुजरा, ये बात नहीं कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं हुई। दर हकीकत हफ्ते की रात जॉन ने मुझे कॉल की क्योंकि मेरी बेटी मारिया को शदीद दर्द था। जॉन ने हफ्ते के रोज मुझे कॉल की और बताया कि मारिया, जो मेरी बेटी है, उसे शदीद दर्द है और पूरे दिन से उसको दर्द हो रहा था, यानी उसे तकलीफ दुगनी हो गई। और आखिर में इमरजेंसी रूम में जनरल एनेस्थीसिया के दौरान उसे हंगामी सर्जरी की जरूरत पड़ी। जब जॉन ने हमें बताया कि इमरजेंसी रूम में जनरल एनेस्थीसिया के दौरान फौरी तौर पर हंगामी सर्जरी की जरूरत है, और हम उस वक्त एक फैमिली के साथ बैठे थे और ये नहीं जानते थे कि जब वो अस्पताल में दाखिल हुए तो उसकी तशखीस क्या होने वाली है। लेकिन शुक्र है हमारे खुदावंद यीशु का, और डॉक्टर की मदद से मसला हल हो गया। कुछ जो खराबी थी और दर्द खत्म हो गया, उस मसले का हल हो गया। खुदावंद यीशु ने उस खराबी और दर्द को खत्म कर दिया। दर हकीकत वो आज मेरे घर मेरे साथ खाने पर आ रही है और इसलिए हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये मेरी छोटी सी दुनिया है। इसके अलावा मैंने देखा है कि ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो रही है और बरज़ोख में जा रही है। हर उस चीज के लिए मुश्किलात हैं जिन्हें मैंने मुस्तहकम समझा। आप सिर्फ खबरों को नहीं देख सकते क्योंकि ये कोशिश करेंगी कि मेरी तवज्जो नाकाम कोशिशों की तरफ मजबूल करवाई जाए। मेरी खुशी, मेरी उम्मीद, निजात जिसका मैं जश्न मनाता हूँ, और मेरा तजुर्बा इस दुनिया की चीजों से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मेरी वो खुशी, मेरी वो उम्मीद जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे दी, मेरी निजात जिसका मैं हर रोज जश्न मनाता हूँ, और मेरा वो तजुर्बा जो दुनिया की इन चीजों से नहीं होता, जो रूहुल कुद्स मेरी जिंदगी में करता है, जिसका मैं हर रोज जश्न मनाता हूँ। मेरा वो तजुर्बा जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से होता है, ना कि दुनिया की चीजों से होता है। जैसा कि कुलसियों पहले बाब की 13वीं आयत में बयान किया गया है, उसी ने हमको तारीखी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। यही वो वजह है कि मैं अपनी निजात का जश्न मनाता हूँ। मुझे छुड़ा लिया गया है, मैं बख्शा गया हूँ। मैं जानता हूँ कि उम्मीद के बगैर खो जाना कैसा महसूस होता है। मुझ पर खुदावंद का एहसान है शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि उसने मेरा सर उठाया और कहा, मैंने तुझे माफ कर दिया है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तुम मेरे फर्जंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगरचे मुझे ये समझना मुश्किल है, लेकिन मुझे ये तस्लीम करना चाहिए कि उससे मुझे खुशी होती है। खुदा ने मुझे जिंदगी दी है और इस जिंदगी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ये निजात हमें जिंदगी में दरपेश मुश्किलात के बारे में
بالکل نیا نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ کیا آپ پر واضح ہے کہ میرا کیا مطلب ہے؟ آپ مختلف دکھائی دیتے ہیں جب آپ کو احساس ہوتا ہے اندرونی طور پر، اور اس پر غور کرنا کہ خدا نے آپ کو اور مجھے بچانے اور نجات دینے کے لیے کیا کیا ہے۔ حبقوق تیسرے باب کی 17ویں سے 19ویں آیت تک ان مشکلات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے جن کا اسرائیل اور یہودا کو سامنا تھا جب وہ خدا کی نافرمانی اور اس کی نافرمانی کے نتیجے میں قید ہونے والے تھے۔ جلال گزر چکا تھا اور اسرائیل پر خدا کا عذاب قریب آ رہا تھا، اور نبی نے ان لوگوں کے بارے میں اس کتاب میں لکھا جو سنتے نہ تھے۔ اس نے خدا کے سامنے جو کچھ اس نے دیکھا بیان کیا، ایسا کرنے کے لیے اپنے دل کو انڈیل دیا، تاہم اس کے نقطہ نظر نے اسے ایک غیر متوقع رد عمل فراہم کیا، کیونکہ وہ خدا کو جانتا تھا، کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق تھا، کیونکہ وہ خدا سے واقف تھا۔ اس نے اپنے نقطہ نظر سے ایک غیر متوقع رد عمل فراہم کیا، کیونکہ وہ خدا کو جانتا تھا، کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے ان تمام برائیوں کی نشاندہی کی جن کا اس نے مشاہدہ کیا تھا، اگرچہ انجیل کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے، اور پھر وہ اپنی عہد کی ثقافت اور معیشت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں ہماری معیشت میں ہر چیز خراب ہو رہی ہے، سب ناکام ہے، لیکن یہ اسرائیل کے دنوں میں ہے۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے، اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، اور توہلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا، اور اپنے نجات بخش خداوند سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنیکے سے بنا دیتا ہے، اور مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے، خاص طور پر جب میں بھیڑوں کے چرائے ہوئے پاؤں پر غور کرتا ہوں جو پہاڑوں پر چڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پر چل سکتی ہیں جو دوسرے جانور نہیں کر سکتے۔ وہ مجھے اونچے اور بلند علاقوں میں آگے بڑھنے کا اعتماد دیتا ہے، اور مجھے ہرن کی طرح پر اعتماد بنا دیتا ہے، اور اونچی جگہوں اور بلندیوں کو عبور کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی فراہم کرنے کے علاوہ خدا کی نجات، خوشی اور یقین دلاتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ محض افسوس ہی نہیں کر رہا ہے جیسے کہ میں بیچارہ، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، تو میرا بچانے والا ہے اور میری امید ہے، اور میں تجھ میں خوشی مناؤں گا، کیونکہ تو میرا بچانے والا اور مجھے غیر مستحکم حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ کیا آپ اپنے بارے میں دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں، او غریب، حالات خراب ہو رہے ہیں، حالات قابو میں نہیں، یا پھر کیا آپ خوشی سے اپنی نجات کو منا رہے ہیں؟ یہ دنیاوی زندگی ہے، اور یہ دنیا تباہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم خوشی میں اپنی نجات کا جشن منانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس دنیا کا خاتمہ یقینی ہے، یہ دنیا تباہی کے لیے بنائی گئی ہے، ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ شدید گرمی کے ساتھ جل جائے گی، لیکن وہ بادشاہت جس کا ہم حصہ ہیں ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے۔ زبور نمبر 13 آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، میں نے آج صبح زبور 4 پڑھا جس میں اس پر بات کی گئی ہے، اور یہ داؤد بادشاہ کا نقطہ نظر ہے۔ یہ ایک نازک موقع ہے، سب کچھ خوفناک ہونے کے باوجود میں تجھ میں خوش رہوں گا۔ یہ وہی ہے جو داؤد کہہ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا اس نے خدا کو ایک معجزے کے ذریعے اپنے دشمن سے نجات دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے نجات دہندہ کو جانتا تھا، اس کا خدا کے ساتھ زبردست رشتہ تھا۔ اس کے الفاظ میں جو وہ زبور نمبر 13 کی 5ویں آیت میں کہتا ہے، لکھا ہے، لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا، تیری نجات میں۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نجات میں خوشی منائیں۔ موسیٰ نے شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی،
خروج کی کتاب 15ویں باب کی دوسری آیت میں موسیٰ بیان کرتا ہے کہ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ یہ اس کا آخری بیان تھا جب اس نے ان لوگوں کو قید سے نکالا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ موسیٰ سمجھ گیا کہ کنعان پہنچنے سے پہلے ہی جشن منانے کی ایک وجہ تھی، یہاں تک جب وہ صحرا میں تھے، جب وہ ایسے لوگوں سے نمٹ رہے تھے جو لوگوں سے گھرے ہوئے تھے، جو بھول رہے تھے کہ خدا کتنا طاقتور ہے۔ ہاں، موسیٰ کو اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکنا پڑا کیونکہ لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن موسیٰ کا حقیقی طور پر خدا سے تعلق تھا اور اس کے چہرے پر چمک خدا کے ساتھ وقت گزارنے سے ہی تھی۔ اور یہ میری دعا ہے کہ آج جب ہم اسٹیفن کے چہرے پر غور کریں گے تو خدا اور آپ کے نجات دہندہ کے بارے میں آپ کی سمجھ کا آپ پر اتنا گہرا اثر پڑے گا کہ آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چمکدار نہ ہو، لیکن یہ بہت سے مایوس لوگوں میں نمایاں ہوگا جو ہمارے ارد گرد کے حالات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جو نجات کی خوشی سے ناواقف ہیں اور نجات پانا چاہتے ہیں، جو حالات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ان کو آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ میں آج آپ کی نجات کا جشن منانے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا، اور ایسا کرنے سے آپ کو وہ قوت مل جائے گی جس کی آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، وہ تسلی، وہ شادمانی مل جائے گی جس کی آج آپ کو ضرورت ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا آپ کی نجات کے جشن منانے کے لیے۔ اس زمانہ میں جانتا ہوں کہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن خدا کی تعریف کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا پر یقین ہے تو آپ کے اندر خدا کی روح خوشی اور طاقت کو جاری کرتی ہے جو آپ کی پہچان سے باہر ہے۔ جب آپ اپنی مشکلات کے درمیان اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ایسی چیز میں بدل جاتا ہے جسے یہ تباہ شدہ دنیا سائے میں روشنی کی طرح دیکھ سکتی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہر حالات میں خداوند کی حمد کریں۔ ایک بار پھر حبقوق کی کتاب کی 3 باب کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا۔ خداوند میری قوت ہے۔ اور نہمیا نبی نے کہا کہ تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ یہ نہمیا کے 8ویں باب میں ہے۔ ایک بہت ہی زبردست وجہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ تکلیفیں آنے والی ہیں، یہ پوری دنیا میں عروج پر ہیں، اور یہ آپ کو اور مجھے متاثر کریں گی۔ ظلم ہوگا اور یہ سرحد پر نہیں رہے گا، اور یہ وہی ہے جو یسوع نے پیشن گوئی کی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہوگا جو اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اسی طرح یہ اس قوم میں واقعہ ہوگا۔ ابھی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھنا چاہوں گا۔ یہ ویڈیو کلپ ہماری مدد کرے گا یہ جاننے کے لیے کہ یہ ہیرو ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ پلیز اس ویڈیو کلپ کو غور سے دیکھیں اور اس میں نظر آنے والے ہیرو کو بھی۔ ایسے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں یسوع کی پیروی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک غیر مسیحی لڑکی جو اپنے عقیدے کی بدولت روزانہ چیلنجز کا سامنا کرتی تھی۔ وہ اپنی 9 عمری میں تھی اور ایک مسیحی ہونے کے لیے زمین پر سب سے خطرناک جگہوں پر رہتی تھی۔ وہ پیدائشی مسیحی نہیں تھی، در حقیقت اس کی پرورش ایک غیر مسیحی خاندان میں ہوئی تھی۔ سچائی کی تلاش میں اس نے مذہب سے اعتماد کھو دیا اور ایتھیسٹ بننے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ذکر کیا کہ اس کے بہت سے دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل پڑھو، اس میں تمہارے اس مذہب کی تمہیں تصدیق ملے گی جو مذہب تم چھوڑ چکی ہو، اور وہ گھنٹوں بائبل پڑھتی پر اسے تصدیق نہ ملی۔
تاہم اس نے کہا کہ ایک چیز جو میں نے بائبل پڑھتے ہوئے محسوس کی وہ یہ تھی کہ خدا میرے ساتھ تھا، اور یہ کہ بائبل میں لکھی ہوئی تمام معلومات اور ثبوت بالکل درست اور مکمل تھے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے تیزی سے انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ بلاگز بناتی اور اپنے دوستوں کو پوسٹ کرتی۔ وہ خدا کے لیے اپنے نئے جوش کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ یسوع پر لکھی اپنی تحریروں پر بے شمار تنقیدوں اور رد عمل سے خود کو بچانے کے لیے وہ تحصیل رینیا سے چلی گئی، جس کا ترجمہ مطمئن ہے۔ مجھے یاد ہے اسے ایک بار اپنے بلاگ کا جواب ملا تھا۔ وہ جواب کچھ عجیب تھا، ایسا جواب جسے کہا جا سکتا ہے کہ یسوع مسیح کی وہاں کی عوام سے محبت کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ تم ایک بے وقوف، مسلوب، ملاؤن خدا کی عبادت کرتی ہو۔ تم بے وقوف ہو یا تم بہت ہی زیادہ احمق ہو۔ ہم تمہارے علاقے کے رہنے والے مسیحیوں کی عزت نہیں کرتے، اور اگر تم میرے ہاتھ لگ جاتی تو میں تمہیں 2 بار ذبح کرتا۔ آپ جانتے ہیں اس لڑکی نے جواب میں ان سے کہا، خداوند یسوع آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کے دلوں کو ان لوگوں کے لیے روشن کریں جو مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کتنے سخت تھے۔ اور مسیحا کہتا ہے کہ جو لوگ دکھ اٹھاتے ہیں وہ لوگ مبارک ہیں۔ اور اس نے کہا، خدا کی قسم میں مرتے دم تک مسیحی رہوں گی۔ یہ ایک قسم کا ایمان ہے اور اس قسم کا طرز زندگی ہے جو مجھے بنیادی طور پر چیلنج کرتا ہے۔ یہ ایک جرات مندانہ، بے وقوف، خطرہ مول لینے والا ایمان ہے، اور جیسا کہ میں خطرہ مول لینے والا مسیحت کے اس تصور پر زیادہ غور کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کیا مسیحی زندگی ایک اور قسم ہے یا خطرہ مول لینے والی مسیحت بھی؟ اس لڑکی نے اپنی ولاگ سیریز شروع کرنے کے فوراً بعد اپنے خاندان کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ اسے ایک چیز کا یقین تھا کہ انہیں یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی اس نے انہیں یسوع کے ساتھ شامل ہونے کے اپنے انتخاب کے بارے میں بتایا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ شدید اختلاف میں پڑ گئی۔ بہت جھگڑا ہوا، اور ایک بار جب وہ اگلے دن خاندانی اجتماع سے واپس آئی تو اس کا بھائی اس کے کمرے میں گھس آیا تھا اور اس کے لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسے بہت پریشان کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے ڈیسک ٹاپ پر بہت سی پوسٹیں اور بلاگز کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے ڈیسک ٹاپ کی تصویر صلیب کی تصویر ہے۔ اس نے کہا جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس کا بھائی جو پہلے سے اس کمرے میں موجود تھا بہت غصے میں تھا۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے خود کو کمرے میں بند کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ جلدی سے آن لائن ہوئی اور اپنے فالوورز کے لیے میں بڑی مشکل میں ہوں کہ عنوان سے بلاگ پوسٹ کی، اور اگلے 4 گھنٹوں کے دوران اس کے لیے دعا کرنے کی التجا کی، بلکہ اس نے نہایت حیرت انگیز لفظ بھی لکھے جیسے یسوع مسیح میرا نور اور نجات ہے، یسوع میرا حقیقی نور اور مکمل نجات ہے، میں کس سے ڈروں؟ اس کے تھوڑی دیر بعد اس کا بھائی اس کے کمرے میں واپس آ گیا، اور اس نے اس کا چہرہ جلا دیا۔ اس نے اس کی کمر جلا دی۔ اس کی زبان کاٹ دی، اور اس نے اس کا قتل کر ڈالا۔ وہ اس کا اپنا بھائی تھا۔ آپ جانتے ہیں، جیسے کہ میں اس کہانی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے سوچتا ہوں میرا رد عمل خطرہ مول لینے والی مسیحت جیسی چیزیں۔ میں نے خود سے سوچا کیا ایسا کرنا ممکن ہے جیسا اس لڑکی نے کیا؟ وہ کہانی جو میں نے بائبل میں پڑھی ہے
وہ بائبل جو میں دیکھتی ہوں اور جو بائبل میں نے سنی ہے، وہ سب مجھے سکھاتی ہے کہ مسیحیت کی تعریف خطرے سے ہوتی ہے۔ اس کی تعریف کمفرٹ زون سے باہر نکلنے سے ہوتی ہے۔ اس کی تعریف ہمت اور امید سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، مسیحی ہونے کا دعویٰ کرنا اور اپنی تقریر میں خدا کی تمجید کرنا آسان ہے۔ آپ کے وجود کے گہرے ریشے میں ایک مسیحی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس پر ایمان پختہ ہو کر عمل میں بدل جاتا ہے۔ اور جب آپ کا یسوع کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو آپ قدرتی طور پر ہر اس شخص کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہو۔ آپ جس کو بھی جانتے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے، نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بہت رویا۔ اگرچہ ایک تخمینیہ ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق ہر سال 10,000 مسیحیوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اسے دیکھا اور میں رو پڑا۔ یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا اور حیران کن بھی کہ 10,000 مسیحیوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلیسیاؤں کو ستایا جاتا ہے۔ ہمیں ایسی دنیا میں کم مزاحمت اور ظلم و ستم کی توقع کیوں کرنی چاہیے، جس نے یسوع کو اس لیے دکھ دیا اور مار ڈالا کیونکہ یسوع نے سچائی کی منادی کی، یسوع پر ظلم کیا، کوڑے برسائے، حتیٰ کہ اسے مار ڈالا کیونکہ اس نے سچائی کی منادی کی۔ اور جب اس نے سچائی کی منادی کی تو اس نے ان کے گناہوں کو ظاہر کر دیا۔ میرے دوستو، مسیح کے ساتھ شناخت کی قیمت ظلم و ستم ہے، اور ہمیں ایسا برتاؤ سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا آپ مسیح کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے تیار ہیں؟ آپ میں سے کتنے راضی ہیں؟ اپنے ہاتھ بلند کریں۔ یہ چرچ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کام یہاں کر سکتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسے باہر بھی کر سکتے ہیں یا وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ یسوع نے ہمیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یوحنا 16 باب کی 1 سے 4 آیت تک یسوع نے کہا، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ ٹھوکر نہ کھاؤ۔ لوگ تمہیں عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے۔ لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا، اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ لیکن وہی یسوع جس نے خبردار کیا تھا کہ یہ چیزیں رونما ہوں گی، متی 5 باب کی 10 سے 12 آیت کے ذریعے کہتا ہے، مبارک ہے وہ ہیں جو راست بازی کی خاطر ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ کیا آپ مسیح کی شناخت کا اشتراک کرنا چاہتے ہیں اور وہ بادشاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا ہے؟ ہاں، تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آپ کو ستاتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی محبت کی ضرورت ہے جو اس معاملے میں مافوق الفطرت طور پر دی جاتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند دیکھتا اور جانتا ہے میں تمہیں خوشی اور قوت دوں گا جب تم ان لوگوں کو برکت دو گے جو تمہیں ستاتے ہیں۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اگرچہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں خوشی، طاقت اور نجات بھی فراہم کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق ہماری طاقت اور خوشی اور نجات ہے، اور میں اپنی نجات میں خوش ہوں کیونکہ میرا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ میں اس سے تعلق رکھ سکتا ہوں، اور یہ مجھے ان لوگوں سے جو مجھے ستاتے ہیں ان سے محبت کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ہمیں حقیر سمجھتے ہیں
اور بظاہر ناممکن کام کرتے ہیں، اور خدا کے ساتھ تعلق آپ کو ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہونے میں طاقت دے گا جو ہمارے لیے ناممکن معلوم ہوتی ہے۔ آپ کل کی تکلیف میں آج جی نہیں سکتے۔ جب آپ کو ضرورت ہو تو خدا کا فضل اور اس کی نجات آپ کے لیے کافی ہے۔ خدا کے چھوٹے فرزندوں، خدا کے بوڑھے فرزندوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خوف مت کھائیں، خدا کا فضل کافی ہے۔ ٹھہریں، نہیں، مجھے ڈر ہے، مجھے زندہ رہنے کے لیے اپنی روشنی کو چھپانا پڑے گا۔ نہیں، آپ جینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دکھائیں کہ یسوع ہی راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی روزمرہ کی زندگی کے لیے آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے، پر نہیں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ان ظلم و ستم کے لیے جن کے لیے خداوند یسوع نے ہمیں تیار رہنے کو کہا، کیونکہ ہمیں خدا کی نجات میں آج خوش رہنا ہے اور لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اور انہیں ہم اس طرح خوش رکھ سکتے ہیں کہ ہم انہیں وہ رستہ دکھائیں جو یسوع نے ہمیں دکھایا، انہیں وہ باتیں بتائیں جو یسوع نے ہم سے کی، تاکہ ہم سب یسوع کا فضل پا سکیں اور اسٹیفن کی طرح دکھ میں بھی خوشی منائیں، کیونکہ ہماری نجات نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خوشی منائیں اور خداوند کے فضل میں شادمان رہیں۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.